बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। सवात में एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई। 11 मुल्कों के सफ़ीर सवात में मौजूद थे। ये मालम जबा जा रहे थे मैंगोरा से, और जहानाबाद में इन पर जब हमला किया गया तो एक पुलिस एहलकार इस हमले में शहीद हुआ, 3 इसमें ज़ख्मी हुए। इसमें मज़ीद कुछ इंकशाफात सामने आए हैं और ये सवालात उठाए हैं डॉक्टर अमजद ने। डॉक्टर अमजद अली मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला के हाउसिंग के, और ये पिछले दौर में महमूद ख़ान जब वज़ीर आला थे तो ये फुल फ्लेज मिनिस्टर थे और यही महकमा उनके पास था। ये सवात से मुंतखब हुए हैं। इन्होंने सवालात ये उठाए हैं कि जब ये सफ़ीर मौजूद थे सवात में, ये जब आ रहे थे तो इससे सूबाई हुकूमत को लाइलम रखा गया था। अब ये सवाल उन्होंने उठाया कि क्या सूबाई हुकूमत ने NOC जारी किया था या नहीं जारी किया था, क्या सूबाई हुकूमत के इल्म में ये दौरा था या नहीं था, क्योंकि आम तासुर ये है और बाकायदा इस हवाले से कुछ ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की है कि सिर्फ ज़िली जो पुलिस है सवात की उसको बताया गया था। बाकायदा 36 पुलिस एहलकार जो हैं ये तैनात किए गए थे, इस काफ़िले की हिफाजत पर मामूर किए गए थे। बम डिस्पोजल यूनिट को बाकायदा ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की गई थीं, और जो जो इनके सफ़र का रास्ता था ये उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल था कि ये गैर मुल्की जो सफ़ीरों का या जो उनके अहल खाना का काफ़िला गुज़र रहा है वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस हो। तो डॉक्टर अमजद ने ये सवाल उठाए हैं कि जब इतना खुफिया दौरा था, जब मकामी मीडिया को नहीं था पता, जब जो वहाँ के MNAs हैं या वहाँ के जो MPAs हैं उनको नहीं था पता, तो फिर हमला करने वालों को कैसे मालूम हो गया कि इतना हसास दौरा जो है, और उन्होंने फिर बम भी फिट कर लिया और उन्होंने हमला भी कर दिया। तो ये अगर इसमें कोई सफ़ीरों का जानी नुकसान हो जाता तो ज़ाहिर है कि मज़ीद ये इमेज जो है सवात का, खैबर पख्तूनख्वा का मुतासर हो जाना था। इसमें डॉक्टर अमजद ने कहा कि 12 क्या सूबाई हुकूमत को 11 ममालिक के सफारतकारों की आमद का इल्म था या नहीं था, क्या हुकूमत से सफारतकारों की आमद की NOC ली गई थी। सवात के अवाम सवाल करते हैं कि बम रखने वालों को कैसे इल्म हुआ कि सफारतकार आ रहे हैं। ऐसे वाक़यात सवात से सयाहों को रोकने की कोशिश है। इदारों की सियासत में मुदाखलत जो है वो बढ़ रही है। डॉक्टर अमजद ने मज़ीद कहा कि मुराद सईद की जो बातें थीं वो सच साबित हुईं। उनके वालिद और भाई को धमकियाँ दी जा रही हैं। सियासत में ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ रेहाम ख़ान और आयशा गुलालाई को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कुछ मुख्तलिफ़ दीगर हवालों से भी जो है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनक़ीद की। अब जो ये ख़बर मीडिया में आई है वो ये है कि सूबाई हुकूमत इस सारे मामले से लाइलम थी, यानी कि उनको पता ही नहीं था, सूबाई हुकूमत को मालूम ही नहीं था कि सवात में इतना बड़ा काफ़िला जो है ये मौजूद है। मैंने इसी हवाले से आज एक तकरीब में अली अमीन ख़ान गंडापुर से सवाल किया। इसी चैनल पे वो वीडियो मुख्तसर सी पड़ी हुई आप मुलाज़ा कर सकते हैं। मैंने यही सवाल किया कि क्या NOC दिया गया था सूबाई हुकूमत की जानिब से, क्या क्लियरेंस दी गई थी या सूबाई हुकूमत के इल्म में था। तो अली अमीन ख़ान गंडापुर का जवाब था कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तो हम उसको पब्लिक करेंगे। इतना घंटे गुजरने के बावजूद भी अगर सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव को अभी तक मुतल्लिका हुकाम ने ये नहीं बताया कि NOC इजाज़तनामा या सूबाई हुकूमत के इल्म में था या इल्म में नहीं था, ये सारी चीज़ें अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इल्म में थी भी और उन्होंने नहीं बताई तो ये ज़ाहिर है कि एक अलग मामला है। और अगर उनको अभी तक नहीं बताया गया कि ये वाकई असल सूरत हाल क्या थी तो फिर ज़ाहिर है कि सवाल बनता है। डॉक्टर अमजद के बड़े वैलिड सवालात और उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। तफसीली मैंने सवाल जवाब किया है डॉक्टर अमजद से भी। डॉक्टर अमजद की पूरी तकरीर जो है इस हवाले से वो भी इसी चैनल पे मौजूद है। डेली मैदान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको एक फ़ायदा ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, सियासी, गैर सियासी, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स, क्राइम्स की स्टोरीज़, मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़, और साथ साथ अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है, ये बहुत सारे मामलात से आप आगाही हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं और किन मौज़ूआत में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है। बात कर लेते हैं बन्नू के मामले के हवाले से भी। बन्नू में जो है ये 11 अहलकारों को बरतरफ़ किया गया है।
پولیس ملازمت سے ان کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ یہ احتجاج بھی کر رہے تھے جمشید خان سابق پولیس اہلکار کی گرفتاری کے خلاف، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جو ضلعی انتظامیہ یا ضلعی پولیس ہے بنوں کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان 11 پولیس اہلکاروں نے لکی مروت میں انسداد پولیو مہم میں ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ ان میں ایک پولیس اہلکار جو ہے انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے باقاعدہ۔ انہوں نے کہا کہ 29 سال وہ پولیس محکمہ میں رہے، لیکن اب وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مزید نوکری نہیں کر سکتے۔ اب احتجاج جو ہے 2 دن تک جاری رہا۔ باقاعدہ پولیس لائن سے بندوق اٹھائے سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے جلوس نکالا، احتجاج کیا، انہوں نے مارچ کیا، دھرنا دیا، انہوں نے جمشید خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ دوسرے دن البتہ یہ احتجاج اس نوعیت کا نہیں تھا۔ ایک جرگہ گیا، جمشید خان کے خاندان کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ بھی بتایا گیا جرگہ کے ارکان کو کہ جمشید خان کے والد بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں، بہت ساری باتیں ان کے سامنے ہوں گی۔ اور پھر ایک جو بنوں کے مشران ہیں، انہوں نے 25 ستمبر کو ایک جرگہ بلایا ہے بنوں پریس کلب میں، اور اس میں پھر آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ لگ یہ رہا ہے کہ صورتحال ایک بار پھر کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے 15 جولائی کو ایک بہت خطرناک ایک خودکش حملہ ہوا تھا بنوں کینٹ کے اوپر، جمعہ خان روڈ، یہاں پہ ایک سپلائی ڈپو ہے، یہاں پہ ایک گاڑی ٹکرائی تھی خودکش حملہ آور نے، اور اس میں جانی نقصان ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 19 جولائی کو بنوں کے لوگ نکلے تاجر تنظیموں کی کال پر، لاکھوں کی تعداد میں نکلے، انہوں نے احتجاج کیا۔ پھر 45 رکنی ایک مذاکراتی جرگہ بنا، ان کی پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، بنوں کے 5 جو رہنما ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس ایپیکس کمیٹی میں شریک ہوئے۔ پھر اس کے بعد علی امین خان گنڈاپور بنوں گئے، بنوں میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا، انہوں نے جرگے کے 16 مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں پولیس کے حوالے سے یا ملیٹنٹس گروپس کے خاتمے کے حوالے سے، یہ فیصلے صرف بنوں کے لیے نہیں ہوں گے، یہ پورے خیبر پختونخوا کے لیے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو زیادہ سوشل میڈیا پر فعال رہنے والے سابق پولیس اہلکار جمشید خان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ اس تناظر میں بھی ہے کہ جب لکی مروت میں فورسز کے خلاف احتجاج کیا پولیس اہلکاروں نے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیک پوسٹوں سے فورسز کے لوگ جو ہیں یہ نکل جائیں اور سرحدوں تک یا بیرکوں تک جو ہے یہ محدود ہو جائیں۔ لکی مروت میں کوئی لگ بھگ 300 کے قریب ملیٹنٹس ہیں، اور یہ ہم 2-3 مہینوں میں ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور ہم کر سکتے ہیں۔ بہت صورتحال جو ہے یہ ٹینس رہی، اور ابھی تک صورتحال جو ہے یہ پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہے۔ حکام کوشش کر رہے ہیں، مقامی لوگوں سے جرگے بھی کیے جا رہے ہیں، پولیس اہلکاروں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے، پولیس اہلکاروں کی لسٹیں بھی تیار کی گئی ہیں، 11 کو برطرف کیا جا چکا ہے۔ یہ پیغام ہے، بڑا سٹرونگ پیغام ہے باقی پولیس اہلکاروں کے لیے بھی کہ اگر انہوں نے احتجاج کا سلسلہ وسیع کیا تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ پولیس ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اگر اہلکاروں کے جائز مطالبات ہیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اس طرح مختلف معاملات کے اوپر احتجاج کرنا، باہر آنا، فورسز کا ایک فورس کا دوسری فورس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، اس سے ایک تو اندرونی جو اتفاق اور اتحاد ہے اس کا تاثر خراب ہوتا ہے، دوسرا فورسز میں جو اہلکار ہیں ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ GOC 9 ڈویژن یہ گئے تھے، باقاعدہ انہوں نے بنوں میں جرگہ کیا تھا، بنوں کے لوگوں نے، مشران نے ان کو پگڑی بھی پہنائی تھی، اس پر بھی کچھ لوگوں نے تنقید کی۔ بات چیت ہوتی ہے، حکام جاتے ہیں، ملتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں، پازیٹیولی اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اور اگر احتجاج کا سلسلہ وسیع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، سڑکیں بند کریں گے، ہڑتال کریں گے، لوگوں کا کاروباری نقصان ہوتا ہے، روٹین کو جو زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں پھر بچوں کو اسکول بھی نہیں بھجوایا جا سکتا، پھر اسکول بھی بند کرنا پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ بنوں اور لکی مروت میں جو معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ڈیر اسماعیل خان وہ شہر ہے کہ جہاں سے گورنر اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا تو تعلق ہے، IG پولیس اختر حیات گنڈاپور بھی ڈیر اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو معاملات جو ہیں یہ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ سیاست بھی آپ کریں، آپ کا حق ہے۔ کبھی لاہور آپ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں،
اگلا پڑاؤ آپ کا میاں والی ہے. تو یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ چلائیں، لیکن صوبے کی جو عوام ہیں اور صوبے کی جو فورسز ہیں، پولیس فورس ہے، ان کے جو تحفظات ہیں یا جو مایوسی ہے یا جو حالات اس وقت عام لوگ جن کا سامنا کر رہے ہیں، چاہے بنو میں ہو، لکی مربت، ٹانگ، ٹیرس ملخان میں ہو، کرم میں ہو، کرم میں جو ہے صورتحال خاصی تشویشناک ہے. صوبائی حکومت نے ایک جرگہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے. دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جرگہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن جو بہت سارے معاملات ہیں اس میں سیاست سے ہٹ کر بات ہونی چاہیے. جو وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، جو صوبائی حکومت ہے، ان سب کو مل کر ایسے معاملات پر کم از کم سیاست نہیں کرنی چاہیے اور سب کو ایک پیج پہ آ کر معاملات کو درست ٹریک پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. سابق سفیر آصف درانی نے ایک بار پھر جو یہ پاکستان کے خصوصی نمائندے رہے ہیں افغانستان میں حال ہی میں، یا انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا ان کی ملازمت کا وقت جو ہے پورا ہوا تھا یا ان کو برطرف کیا گیا، بہرحال آصف درانی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ پاکستانی جو عسکریت پسند ہیں، ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. ان کو جو ہے کام کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے افغانستان کے اندر. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سوال اٹھایا آصف درانی نے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مخالفین کو پاکستان میں پناہ دیں تاکہ وہ یہاں سے افغانستان کے خلاف حملے منظم کر سکیں. تو اس قسم کا سوال انہوں نے اٹھایا. غیر ملکی میڈیا کو انہوں نے، مشال ریڈیو کو انٹرویو دیا ہے. انہوں نے یہ بھی ساتھ میں الزام لگایا ہے کہ جو پکتیا یا پکتیکا یا خوست دیگر علاقے ہیں، یہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں یہ باقاعدہ مساجد میں جا کے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، عام لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، دکانداروں سے، جمعے کی نماز میں بھی باقاعدہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں. اور افغانستان کے طالبان، آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے الزامات کی ہمیشہ انہوں نے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے یا جو اندرونی ایک صورتحال امن و امان کے حوالے سے خراب ہے، تو یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اس سے کوئی لینا دینا افغانستان کی حکومت کا، طالبان کی حکومت کا نہیں ہے. ایک دوسری اہم خبر، افغانستان کے این ڈی ایس کے جو سابق سربراہ ہیں، یعنی جو افغان انٹیلیجنس کے سابقہ دور کے جو سربراہ ہیں، احمد ضیاء سراج، انہوں نے کہا ہے کہ 2021 کے اوائل میں انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب یعنی آئی ایس آئی کے چیف کو خبردار کیا تھا کہ اگر افغانستان میں طالبان نے اقتدار سنبھالا تو اسلام آباد اور اس گروپ کے درمیان تعلقات ایک سال سے زیادہ نہیں چلیں گے. آپ کی دوستی طالبان کے ساتھ 1 سال تک رہے گی، اس کے بعد معاملات کابل اور اسلام آباد کے خراب ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کئی عوامل ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کی کشیدگی کے حوالے سے، اور پھر یہ جو آپ کو توقعات ہیں افغان طالبان سے یہ پورے نہیں ہوں گے. اور یہ جو سراج ہیں، احمد ضیاء سراج، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے متعدد جو ملاقاتیں کی ہیں 2021 کے اوائل میں، ان کی جنرل فیض حمید سے جو اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے، ان سے اپنی آخری باضابطہ ملاقات میں یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا اگر افغان طالبان جو ہیں یہ برسر اقتدار آتے ہیں. تو بہرحال یہ اب انہوں نے درست کہا ہے یا درست نہیں کہا، یہ تو ظاہر ہے کہ فیض حمید ہی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ احمد ضیاء سراج جو ہیں ان کا دعویٰ جو ہے یہ کس حد تک درست ہے. طالبان نے ازبکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک مشترکہ بازار کھولا ہے اور یہ تقریباً 36 ایکڑ اراضی پر کمرشل ایریا ہے اور اس کی تعمیر پر 70 ملین لاگت آئی ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کے طالبان کے لیے. اور باقاعدہ ذبیح اللہ مجاہد نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ جو سرحدی شہر ہے جو ازبکستان کا ترمس شہر ہے، یہاں پر ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز کھولا گیا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے تاجروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہاں پہ اس علاقے میں، اس مرکز میں دفاتر کے لیے عمارتوں کے ساتھ ساتھ گودام بھی بنائے گئے ہیں جس میں سالانہ 1 لاکھ ٹرک اور 9 لاکھ ٹن سامان رکھنے کی گنجائش ہے. اور اس میں جو یہ تجارتی علاقہ جو ہے ترمس کے بین الاقوامی نقل و حمل اور لاجسٹک مرکز سے الگ ہے. اس علاقے میں بین الاقوامی ہوٹل اور ریسٹوران، ایک جدید ہسپتال اور ایک تعلیمی مرکز بھی کھولا جا رہا ہے اور دکانوں کے لیے 30,000 مربع میٹر زمین جو ہے یہ مختص کی گئی ہے. اور ایک اندازہ اس وقت حکام نے لگایا ہے کہ سالانہ 15 لاکھ لوگ اس کاروباری علاقے کا دورہ کریں گے اور ابتدائی جو آمدنی ہے $1.2 بلین جو ہے یہاں تک
ایک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس سے یہ آمدن ہوگی۔ تو یہ کچھ معاملات خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی کے معاملات، کچھ افغانستان کے حوالے سے خبریں، اور انہی خبروں میں اگر آپ کو دلچسپی ہے تو ڈیلی میدان کا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔